हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट सलाल काफिर में। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है बड़ा ही मजेदार। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। अहमद सलाहुद्दीन साहब। हेलो साहिल भाई, कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज का टॉपिक क्या है? सर 10 लाख पाकिस्तानी जो है वो एक्स मुस्लिम एथियस्ट बन गए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं इंडिया से हूँ। इंडिया से है। मोमिन है कि नहीं? जी, मैं मोमिन हूँ। मोमिन है, ठीक है। ये पोस्ट तो आपका एकदम सनी देओल वाला लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया को हिला दोगे। नहीं, बस सर लेकिन खुशी का आप मुकाम आज नहीं था, गमी का मुकाम था सर। आप सनी देओल के पोज में बैठे हैं, काफिर के पोज में। लेकिन ये जो 10 लाख का जो बोल रहे हैं, कहाँ से आपको मिला ये स्टैटिस्टिक? पाकिस्तानी मुल्लों ने अपने न्यूज चैनल पे आके बोला है कि 10 लाख हो गए हैं रजिस्टर्ड मेंबर, नॉट इवन अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड मेंबर। रजिस्टर्ड मेंबर 10 लाख? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह सुबहानल्लाह। अच्छा, ये तो बड़ा फितना है। वो बड़ा फितना, वल्लाह भी बहुत फितना। आप नमाजें पढ़ते हैं जनाब? जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ, 5 वक्त पढ़ता हूँ। और पूरे कुरान हिंदुस्तान में रह के 5 वक्त की नमाज, कुरान, आयतुल कुर्सी सुना दे। इतना बड़ा फितना है सर। आयतुल कुर्सी सुनाना है? हाँ सुना दीजिए। जी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु। काफी सर, काफी पता जी मैं दुबई में अरबी स्कूल में पढ़ा था और काफी अरबी मुझे आई नो अरबिक वेरी वेल, लेकिन मैडम हिंदी साहब, उतना। अगर ये अरबी स्कूल में पढ़े हैं तो ये जो सूरे बकरा की जो दूसरी आयत है उसी पे इनसे आप सवाल कर लीजिए ताकि इनकी अभी अरबी तो भी पता चल जाए। जो भाई हैं वो बताएंगे कि वो क्या क्या करते आ रहे हैं। तो अभी आप जरा ये, लेकिन पहले मुझे इनसे पूछना है कि इनको ये जो इतना बड़ा फितना है, ये कैसे फितना है। मैं उतराता हूँ साहिल भाई, मुझे 3-4 हाँ चीजें मुझे ठीक है, इनसे पूछनी है। प्लीज गो अहेड। लेकिन ये जो इन्होंने कह दिया ना आते ही कि ये तो बड़ा फितना हो गया, तो हाँ। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये इनके दिल से जो इतना जबरदस्त फितना भाई निकला था, जरा पहले उसका पता कर लें। अरे इतना बड़ा फितना, ये क्या क्या फितना में जी, फितना आ गया यार। 10 लाख तो फितना है ना, 1 मिलियन तो बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। तो अगर 5 जी, लाख होता तो फितना ना होता। 50% तो अच्छा है, लेकिन 50% अच्छा है, 5 लाख होता तो अच्छा है। 1 मिलियन से अच्छा है। अच्छा 5 लाख अच्छा है साहिल भाई, 1 मिलियन अच्छा नहीं। नहीं 5 लाख अच्छा नहीं है, लेकिन 1 मिलियन से क्या अच्छा है। 1 मिलियन से अच्छा है? नहीं, मेरा मतलब है आते ही आपके जज्बात निकले, एकदम उबड़ के बाहर आए कि ये तो बड़ा फितना है। ये फितना किसे कहते हैं सर? अरबी आप जानते हैं ना, फितना किसे कहते हैं? हाँ, कंफ्यूजन। फितना कंफ्यूजन को कहते हैं। तो अल्लाह कहता है जिसने फितना क्रिएट किया उसकी टांगे तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, उसको सलीब पे चढ़ा दो, बिकॉज यही वर्ड यूज हुआ है ना अल्लाह ने। जी तो जो कंफ्यूजन में हो उसके हाथ तोड़ देने चाहिए इस्लाम में। लेकिन वो जमाने का बात था ना। अभी क्या मतलब वहां पे लिखा हुआ है कि ये उस जमाने में करना था, इस जमाने में नहीं करना था? फिर तो नमाज भी उसी जमाने में पढ़ना था। इधर इधर तो नहीं लिखा हुआ कि ये तमाम जमाने के लिए, नमाज भी फिर उसी जमाने में लिखा हुआ था। तो ये जो जी फितना है, इस पे हाथ काट दो, टांगे तोड़ दो और सलीब पे चढ़ा दो या इनको मुल्क बदर कर दो, तो ये फितना। तो फिर इन 10 लाख मुसलमानों के साथ क्या करें जो एक्स मुस्लिम हो गए? इनके हाथ तोड़ दिए जाए ऑपोजिट साइड से, टांगे तोड़ दी जाए ऑपोजिट साइड से, सलीब चढ़ा दिया जाए या इनको मुल्क बदर कर दिया जाए? फितना है। जी लेकिन डिफिकल्ट होगा ना थोड़ा, इतना डिफिकल्ट होगा सलीब तो नहीं इसका होगा। मतलब है इस्लाम जो है डिफिकल्ट है, इसका मतलब आजकल के जमाने में इस्लाम कायम नहीं हो सकता। हाँ, कायम नहीं हो सकता, लेकिन वो तो इस्लाम का प्रॉब्लम नहीं है ना। वो तो इस्लाम में प्रॉब्लम है ना। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो कि आजकल के जमाने के साथ चल ही नहीं सकता। हाँ, जब क़यामत दिन आएगा तो वो तो इस्लाम का प्रॉब्लम नहीं है। वो जो आएगा 5 लाख जो नहीं आएगा क्या? मत करें, किसने कहा?
میں ایک آدمی سے پوچھا تھا کتنے لوگ میجورٹی لوگ جہنم میں جائیں گے, کیا میجورٹی کیوں لوگ جائیں گے؟ وہ وہ تو بولا اللہ تھا کہتا ہے, میجورٹی لوگ. اللہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے جنوں انسانوں کو بنایا ہے صرف قیامت کے جہنم کے لیے. وہ تو اللہ سب سے بڑا شیطان ہے نا. اس نے کہا کہ میں نے بنائے جنوں اور انسانوں کو قیامت کے لیے. شیطان کا کام ہے لوگوں کو جہنم میں بھیجنا, اللہ کا کام بھی ہے لوگوں کو جہنم میں بھیجنا. تو شیطان اور اللہ دونوں مل کے ایک ہی طرح کے کام کر رہے ہیں. وہ سیپریٹ چیزیں کسی اور دن اس پہ بات کریں گے. ابھی ہم فتنہ پہ بات کر رہے ہیں. یہ جو فتنہ جی ہے اور فتنہ کرنے والے لوگوں کے ہاتھ کاٹ دینے ہیں, ٹانگیں کاٹ دینی ہیں, بازو کاٹ دینے ہیں, ملک بدر کر دینا ہے. جی تو میرے بھائی یہ بتائیں کہ یہ اسلام تو پھر اس کا مطلب ہے 1400 سال پرانی چیز ہو گئی. اس کو آج کے زمانے میں ہم implement نہیں کر سکتے. نہیں تو لیکن پاکستان میں تو ابھی سیکولر گورنمنٹ چل رہا ہے نا. چلے سر ایسا کرے, دنیا کا کوئی بھی گورنمنٹ دکھا دیں جہاں پہ نان سیکولر کرمینل شریعہ نافذ ہوا, ون کنٹری, کہیں اور بھی وہاں پہ نہیں. آپ کیا بھی جاتے ہوں. ٹمبکٹو شاید ٹمبکٹو میں ہو ٹمبکٹو سکتا ہے. جی ہو سکتا ہے. دبئی جو کہ مسلمانوں کا گڑھ ہے وہاں پہ تو ہے نہیں. سعودیہ جو وہاں کہ بھی نہیں. مسلمانوں کا گڑھ ہے وہاں پہ تو ہے نہیں. وہاں تو ٹمبکٹو میں بہت ہو بدل سکتا گیا ہے. سر. ادھر ایم بی ایس بدل تو گیا نا. سب کچھ بلا بدل دیا. تو جن کو ساری عربی آتی ہے ان کو پتا ہے کہ اسلام آج کل 21 سینچری میں اسلام کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک اولڈ فیبلز کے. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. سر آپ کیوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے یہ بتائیں. کہ تو جب قیامت دن آئے گا میجورٹی لوگ جہنم میں جائیں گے, میں تو ارے جنت بھائی میں جاؤں گا نا. جو اللہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ فیوچر میں یہ چیز امپلیمنٹیبل نہیں ہے, اس اللہ کی قیامت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جس اللہ کو فیوچر کا نہیں پتا اس اللہ کی قیامت پہ کیسے یقین رکھ سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو چیزیں ہم اس وقت ویریفائی کر سکتے ہیں نا, اگر ہم ان چیزوں کو ویریفائی نہ کر سکیں جو ویریفائی کر جی سکتے ہیں اور ویریفیکیشن میں فیل ہو جائیں, تو اس سے ثابت ہوگا کہ جن چیزوں کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا وہ بھی غلط ہے. دیکھیں کسی بھی جی آئیڈیالوجی میں آپ 100% ہر چیز کو ویریفائی نہیں کر سکتے. کسی بھی آئیڈیالوجی میں آپ دنیا کی کوئی سی آئیڈیالوجی پکڑ لیں, کوئی سی بھی, آئی گارنٹی یو دیٹ آپ 100%, آپ ایون میتھس کو 100% ویریفائی نہیں کر سکتے. میتھس جو کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب میتھس جو ہے اس میں ہر چیز ویریفائیبل ہے, ہر چیز میک سینس کرتی ہے, ایون جی میتھس میں ہر چیز میک سینس نہیں کرتی. ہاں وہ بھی ایوالو ہو رہا ہے. کریکٹ. ایگزیکٹلی میتھ میں بھی ہر چیز میک سینس نہیں کرتی. نا دا جی پرابلم از, اسی وجہ سے ہم کہتے یہ ہیں کہ چلے جی 70% کو ویریفائی اگر کیا جا سکتا ہے تو باقی جی 30% بھی صحیح ہوگا, رائٹ؟ تو آپ قیامت جی کی بار بار بات کر رہے ہیں جس کو ویریفائی نہیں کر سکتے, اسے سائڈ پہ رکھیں. اگر جو چیزیں ویریفائی ہو سکتی ہیں ان کو ویریفائی کر لیں تو ہم 30% کو ماننے کو تیار ہیں. ناؤ اسلام اس کے اوپر سے چلتا ہے, وہ کہتا ہے آنکھیں بند کر کے سب چیزوں کو مان لو. نہیں, ہم کہتے ہیں جو ویریفائی ہو سکتی ہے ویریفائی کریں. اگر اللہ کو فیوچر کا نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا شریعہ پریزنٹ کرتا جو 1400 سال پہلے بھی چلتا, 1200 سال پہلے بھی چلتا, 1000 سال پہلے بھی چلتا اور آج بھی چلتا, اگر اللہ جی ایسا شریعہ پیدا نہیں کر سکا تو اس کا مطلب ہے اللہ ٹھلا ہے, وہ ہے ہی نہیں, 2 نمبر ہے. It was just a fascination of a guy named Muhammad. Fascination. اس کی اپنی کریٹڈ چیز تھی. تو جی اگر جی آپ ورنہ پھر مجھے دکھائیں کہ دنیا کی 52 یا 53 اسلامک کنٹریوں میں کس کنٹری میں آج کرمنل اسلامک شریعہ نافذ ہے؟ ایران میں نہیں ہو رہا ہے. نہیں, اسی لیے تو وہاں پہ نہیں ہو رہا. جتنا ہوا ہے اس نے تباہ و بربادی کر دی ہے. جو 60% انہوں نے نافذ کیا تھا اس کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا اپوسٹسی انڈر گراؤنڈ چرچ ایران میں بیٹھا ہوا ہے. اور ویسے بھی ایز اے سنی مسلمان آپ ایران والوں کو مسلمان ماننے سے انکار کرتے ہیں. وہ جو ہے وہاں پہ عورتوں کا متا کر رہے ہیں, لڑکیوں کا بچیوں کا متا کر رہے ہیں, ایک رات کی ہاں جی پروسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں, کیونکہ آپ کے اللہ نے کہا اس سنی, کو. ہاں ہمارے بیچ میں تو سنی لوگ جنت الفردوس جائیں گے اور شیعہ لوگ ادنا جنت میں جائیں گے. اور شیعوں کے مطابق
وہ جنت الفردوس میں جائیں گے اور آپ لوگ جہنم میں سڑیں گے. الحمدللہ, کیونکہ ان کے نبی نے کہا تھا کہ اسلام کے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں فرقہ جنت میں جائے گا, باقی 72 کے 72 منافق ہیں. منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں سڑتے ہیں, اور تمام سنی جہنم کے سب سے نچلے درجے میں سڑ رہے ہوں گے. اس آگ کو بھڑکائیں گے جو کہ کافروں کو جلائے گی. الحمدللہ. ماشاء اللہ, بہت اچھا بیان کیا آپ نے. الحمد. یہ لیکن ابھی پھر کیا کس کو مانے ہم, اور کیا دین کو مانے ہم, کیا پھر کیا کس خدا کو مانے, کیا کریں ہم؟ فلائنگ اسپیگیٹی مانسٹر کو مانے سر, کم از کم اس کا شریعہ تو اچھا ہے نا. اسپیگیٹی مانسٹر, ہاں میں سنا ہے نیدرلینڈز الحمدللہ میں کچھ. الحمدللہ الحمدللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. بوسٹن میساچیوسٹس میں ایک نیا دین آیا ہے, اس دین کا نام ہے فلائنگ اسپیگیٹی مانسٹر. گوگل پہ سرچ کریں, آپ کو مل جی, جائے گا, ان کی کتاب لیکن بھی مل جائے گی. اس میں بھی کمزوری ہوگا نا, I mean, کچھ سال واللہ کے حبیبی بعد اس میں کچھ. کوئی کمزوری نہیں ہے, وہ جب آئے گی کمزوری تو چھوڑ دینا, نہیں تو مان لو فلائنگ اسپیگیٹی مانسٹر کو. پھر کچھ کانسٹنٹ نہیں ہے لائف میں کچھ ماننے کے لیے. بالکل سر, یہی تو بات ہے سر, لائف از آلویز ایوالونگ. دیٹس the whole point of it. If your religion, your ideology cannot evolve with the time, it's a stupid ideology. That's exactly what I'm trying to say to you. اسلام میں شریعہ کانسٹنٹ ہے اور اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا, وہ وقت کے ساتھ ایوالو نہیں ہو سکتا. Now the problem lies in Allah. اللہ نے اس طریقے سے شریعہ دیا ہے کہ وہ ایوالویبل نہیں ہے. فار ایگزامپل کرسچنس کو لے لیں, کرسچنز نے اپنے آپ کو ایوالو کیا بیکاز ان کی بائبل کے اندر ایوالویشن تھی, ان کے پاس ایکسپلسٹ شریعہ نہیں تھے, وہ ایوالو کر سکتے تھے. ہندوؤں نے اپنے آپ کو ایوالو کیا انڈیا کے اندر کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر ایبسلیوٹ شریعہ نہیں تھے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو کر سکتے تھے. پرابلم ود اسلام از کہ ان کو یا تو اسلام چھوڑنا پڑے گا یا اسلام اپنانا پڑے گا, کیونکہ اسلام ایوالو ہونے جوگا نہیں ہے. That's the problem with Islam. پھر اسلام میں سب لوگ جڑ کے رولز کو توڑے بدلے تو پھر ٹھیک ہوگا. یعنی نہیں, کہ رولز کو فار توڑے تو اس ایگزامپل. کا مطلب دیکھیں, اگر اسلام میں اس وقت رولز توڑ رہے ہیں, رائٹ, چونکہ ہوں وہ رولز توڑ رہے ہیں ان کو گناہ ملے گا. وہ کہتے یہ ہیں مسلمان کہ جی ہمیں گناہ ملے گا, سو وٹ, ہم گناہ کھا لیں گے اور گناہ کا خمیازہ ہمیں ملے گا, ٹھیک ہے, لیکن ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں, دس از دی بیسک آئیڈیالوجی. اگر کوئی آئیڈیالوجی آپ کے گناہ کو معافی کے لیے جگہ دے رہا ہے بہت ڈھیر ساری, تو اس کا مطلب ہے جی وہ آئیڈیالوجی صحیح نہیں ہے. دیکھیں, اگر اللہ آپ کا عادل ہے, آپ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ از عادل, if اللہ از عادل then اس کو عدل کرنا چاہیے. اگر اللہ رحمان ہے اور عادل بھی ہے تو عادل رحمان کی اپوزٹ ہے, وہ اس کا نفی ہے. جو عدل کرنے والا ہے وہ رحمان نہیں ہو سکتا, جو رحمان ہوتا ہے وہ عدل نہیں کر سکتا. جس دن اللہ آپ کو معاف کرے گا وہ عدل نہیں کر رہا, وہ رحمانیت پہ جا رہا ہے, اور جس دن اللہ آپ پہ عدل کرے گا وہ رحمانیت پہ نہیں جا سکتا, وہ عدل پہ جا رہا ہے. نہ یہ ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے, اور یہ ایک ایسا معمہ ہے کہ اللہ اپنے آپ کو دونوں چیزیں کہہ رہا ہے. سو اگر اللہ عادل بننا چاہتا ہے تو رحمان نہیں بنے گا, اور رحمان بننا چاہتا ہے تو عادل نہیں بنے گا. ناؤ یو ہیو اے ڈیلیما. ناؤ اس ڈیلیمے کو سالو کرنے کا طریقہ کیا آپ کے پاس؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے گناہ جوز اور کرسچنز کے اوپر ڈال دے گا. Now once again اس کا مطلب ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا, مسلمانوں کے گناہ کی سزا جوز اور کرسچنز لیں گے. Now پھر اچھا, پھر جوز اور کرسچن کے اوپر اللہ عادل نہیں ہوا, آپ کے اوپر تو اس نے گناہ ڈال دیے کسی اور کے اوپر. اوکے, فیئر انف. جس طرح کہ آپ کا بچہ اگر کسی کی BMW میں موٹر سائیکل مار دے گا, ٹھیک ہے, تو پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. آپ کا بچہ تو کماتا نہیں ہے, 18 سال سے کم عمر ہے, اس کے اوپر کیس نہیں پڑے گا, اب آپ کو پیسے دینے ہیں کیونکہ آپ کا بچہ تھا اور آپ کے نام پہ موٹر سائیکل تھی. Now the problem is the same کہ اگر اللہ نے مسلمانوں کے گناہ جوز اور کرسچنز کے اوپر ڈال دیے اور جوز اور کرسچنز دے رہے ہیں, تو جوز اور کرسچن محمدن کے باپ تو ہے نہیں تو کہ وہ دیں, تو لہٰذا آپ اللہ کو جوز اور کرسچن کے ساتھ رحمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے, اب خود گناہ کا خمیازہ بھگت لے. اللہ اپنے آپ کو تو وہ جہنم میں ڈالتا نہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ نہ رحمان رہ سکتا ہے نہ عادل رہ سکتا ہے. تو اللہ کے اوپر ایک ڈیلیما ہے بہت بڑا. اب یہ آپ اللہ کی بات کریں گے, ہم نے فلسفیکلی بات کی. واپس آتے ہیں اس دنیا کے اندر جن چیزوں کو ہم پروو کر سکتے ہیں. وٹ از دیئر ٹو پروو کہ اللہ ہے, کوئی اور خدا نہیں ہے. ہاں مجھے نہیں پتا ہے.
Exactly. So why are you in this religion, in this ideology جس کے اندر کوئی بھی کل سیدھی نہیں ہے, اور آج کے زمانے میں آپ اس آئیڈیالوجی کی بیسک چیزوں کو بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. جی جسٹ ٹو ہولڈ آن ٹو سم تھنگ, کسی کو کچھ کسی بھی چیز پہ ہولڈ آن کر لیں, ہولڈ آن کرنے کسی کے بھی لیے. چیز پہ ہولڈ آن کر لیں. انڈیا سے ہیں, ہندو بن جائیں, پیچھے تو کبھی ہندو ہی ہوں گے آپ. وہاں پہ گئے کرسچن بن جائیں, جو بن جائیں, جین بن جائیں. یعنی لیکن آدم, کسی چیز کو ہولڈ آن کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری آپشنز ہیں. جی تو جی آدم بھائی, ہولڈ آن ایک کرنے چیز, کے لیے اسلام ہی ہولڈ آن کرنا کیوں بھائی؟ ایک ایسی چیز کی ہولڈ آن کرنی ہے جس کی کوئی سینس نہیں بنتی. کریکٹ, فلیکسیبل ہو سکتے ہیں, کریکٹ. آدم بھائی, ایک چیز میں سنا ہے کہ قرآن 3 سیکشن کا ہے, کہ ایک پرانا ہسٹری ہے جو موسیٰ, عیسیٰ اور لوط تو اس طرح کے سٹوری سب ہے, اور قرآن کو 3 سیکشن میں بانٹ کے دکھا دیں مجھے, اگر آپ بانٹ سکتے ہیں تو. نہیں بانٹ سکتا ہوں, نہیں, جسٹ بات ختم ہو گئی. قرآن is an جیسا, intermingle, قرآن is an بالکل, ہاں, intermingle bunch of gibberish. بالکل. اب جو بولتے ہیں کریکٹ, ایگزیکٹلی کریکٹ. جو کیٹیگری وہ میں سنا ہے, میں آپ کو بس بتاتا ہوں, آپ بولیے کیا اس میں کریکٹ ہے کیا نہیں ہے. کہ ایک کیٹیگری ہے وہ پرانا سٹوریز, ایک کیٹیگری ہے وہ کرنٹ سٹوریز, جیسے بنو قریظہ کے ساتھ, قریش کے ساتھ, اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا. اور ایک کیٹیگری ہے وزڈم جو ہر ٹائم رہتا ہے, جیسا سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل, وہ جو آیت ہے وہ جیسا ایک وزڈم ہوتا ہے ہر وقت کا. اس آیت میں کیا, چلے پہلے کرتے ہیں. جو پرانا جی سٹوری ہے اس میں ہر جی, چیز جھوٹ لکھی ہے اللہ نے قرآن میں, اس میں اچھا, ایک بھی چیز سچی نہیں لکھی, ایک بھی چیز سچی نہیں ہے. ہسٹری پہ وہ پوری نہیں بیٹھتی, ایونٹس پہ پوری نہیں بیٹھتی, ڈیٹا بایوگرام پہ پوری نہیں بیٹھتی, اچھا, کسی چیز پہ پوری نہیں بیٹھتی. نمبر 1. نمبر 2, کرنٹ افیئرس کی بات کرتے ہیں تو کرنٹ افیئرس میں کوئی بھی چیز اللہ نے کمپلیٹلی نہیں بتائی. جب تک تفسیر کا سہارا نہیں لیں گے آپ کو سمجھ نہیں لگے گی. اللہ اٹھا کریکٹ کے لے کریکٹ, گیا محمد کو قریب والی مسجد سے دور والی مسجد ایک ہی رات کے اندر. کون سی رات کے اندر, کس دور والی مسجد میں, کس قریب والی مسجد سے؟ جب تک آپ تفسیر کا سہارا نہیں لیتے آپ کو سمجھ ہی نہیں لگے گی. لہٰذا کسی بھی جگہ پہ کرنٹ ایونٹس کے بارے میں کوئی سچی بات نہیں ہے. ایون قرآن خود کہتا ہے کہ لوگ محمد کہتے ہیں محمد تو ہمیں فیبلز اور ٹیلز بتا رہا ہے. یہ جو ذوالقرنین ہے وہ گیا مشرق کی طرف, پھر وہ گیا مغرب کی طرف, پھر وہ گیا 2 پہاڑیوں کے درمیان. یہ تو اینشنٹ ٹیلز ہیں, فیبلز ہیں, ہم نے بھی بچپن میں سنی ہوئی ہیں. 7 سلیپر آف ایفیسس, یہ تو فیبلز ہیں, لیجنڈز ہیں, کہانیاں ہیں جو کہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. کہ 7 سلیپر جو ہیں وہ پہاڑ میں سو گئے, ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, 100 سال سوئے رہے. دیز آر اینشنٹ فیبلز, یہ فیبلز ہیں, یہ کوئی پرانی واقعات نہیں ہے. تو اسے قرآن میں سچے واقعات کے طور پہ کہہ رہا ہے, تو ڈونٹ ڈو دیٹ. سو ایون قرآن اس چیز کو کہتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ تیسری بات کر رہے ہیں میرے ساتھ, مجھے بتائیں اس آیت کے اندر کون سی ایسی فصیح و بلاغت ہے جناب, کیا ہے اس کے اندر بتائیے. اس میں جو سمجھا تبارک الذی نہیں بیدہ سمجھا نہیں, الملک, پہلے جی, اس کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن دیں. اچھا, ٹرانسلیشن نہیں ہے, میرے آیت ہے وہ بولوں. جی بولیں. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل, الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا, الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. اس میں جو سمجھا میں, اب آپ کے پاس ٹرانسلیشن ہے تو اسی کے ساتھ جائیں گے. یہ چیپٹر نہیں نمبر تو 67 کی آیت نمبر 1 اور 2 بتا رہے ہیں کہ کون سی بتا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ تو حافظ القرآن ہے, آپ کو معلوم ہے. میں نکالتا ہوں ایک سیکنڈ. یہ لیں جی. جی, میں آپ کا شو ڈسٹرب نہیں کر رہا ہوں, کچھ آپ کا ٹاپک کچھ الگ ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں, یہ ٹاپک ہے, آج آپ اسلام سے باہر نکلیں ہمیں نکال دیں. بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. سر اس میں کیا یعنی فصیح و بلاغت کیا ہے؟ ہر اس کا جو, آئیڈیالوجی کو پکڑ لیں, ہر آئیڈیالوجی کو پکڑ لیں, جو گاڈ ہے اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, اور گاڈ جو ہے بہت ہی بلیسڈ ون ہے. تو اس جی میں اللہ نے یہ چیز اگر آپ کہیں تو یہ چیز تورا میں سے اٹھائی ہے. تورا میں اس ٹائپ کی ملٹیپل آیات ہیں that your جی Lord ہوگا, is blessed, he is جی the بالکل, king of kings, he owns everything,
and like Exactly. this is something which is an exact copy, nothing new, Correct. कोई इसमें खास चीज नहीं है. अगली चीज पे आते हैं. उसी में लिखा है ना, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैक मिन अत-तौराती, जो कंटिन्यूएशन ही है. बिल्कुल करते हैं. जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करेगा. इंतहाई स्टूपिड चीज है. अगर तूने जिंदगी को पैदा किया सिर्फ हमें आजमाने के लिए, तो भाई फिर आपने तकदीर क्यों लिख दी है? अगर आपने तकदीर लिखी है तो आप जिंदगी को आजमा नहीं सकते. अगर आपने जिंदगी को आजमाना है तो आपको तकदीर नहीं लिखनी. तकदीर लिखी तो अब आपने पपेट बना दी है. पपेट बनाया तो आप मुझे किसी भी किस्म से वो नहीं दे सकते, अजाब नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि तकदीर तो आपने पहले लिख दी थी. मेरी तकदीर में लिख दिया था तूने कि मैं बुरे काम ही करूंगा. मैं कुछ भी कर लूं, मैं अब बुरे काम ही करूंगा, क्योंकि तूने तकदीर में लिख दी जब मैं माँ के पेट के अंदर था. तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज स्टुपिडिटी इन एसेंस. जी, लेकिन आदम भाई ये हमारा टाइमलाइन और खुदा का टाइमलाइन कुछ अलग नहीं हो सकता है? डज नॉट मैटर क्या टाइमलाइन है खुदा का. क्या उसने जैसा मेरी फॉर तकदीर में एग्जांपल, लिखा था? क्या हाँ, उसने मेरी जैसा तकदीर में लिखा था कि मैं बुरा इंसान बनूंगा? जैसा फॉर एग्जांपल अभी जो इंटरस्टेलर करके एक मूवी आया था, वो ब्लैक होल डज में नॉट जब, मैटर जी सर, डज नॉट मैटर कि वो किस टाइमलाइन में है. फॉरगेट दैट पार्ट. अल्लाह का टाइम बहुत स्लो चलता है, आई नो दैट. हमारे 1000 साल अल्लाह का एक दिन है. अंडरस्टैंडेबल, जी दैट इज अंडरस्टैंडेबल. कुरान इस चीज की गवाही देता है. बट दैट्स जी नॉट द पॉइंट. अल्लाह चाहे 1000 साल में एक दिन गुजार रहा हो. प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ने अगर मेरी तकदीर में लिख दिया कि मैंने बुरे काम करने हैं, तो क्या मैं कभी भी अच्छा काम कर सकता हूँ? वो तो बड़ा टॉपिक है. ओके नहीं, वंस अगेन सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर होना चाहिए. जी, अल्लाह कादर सिंपल मुतलिक आंसर. है. ये जैसा देखिए, अल्लाह यहाँ पे कहते हैं हाँ, अल्लाह कादर मुतलिक है. ठीक है, जी वो हर चीज पे कादर है. जो उसने कर दिया है वो हो जाएगा और होके रहेगा. जो उसने कहा है वो होके रहेगा. राइट? कादर होने का ये मतलब होता है. करेक्ट? जी अगर जी अल्लाह कादर मुतलिक है और जो उसने कह दिया वो होके रहेगा, अगर उसने मेरी तकदीर में लिख दिया है कि मैंने बुरे काम करने हैं और मैं जहन्नम में जाऊंगा, तो क्या कभी भी मैं जन्नत जा सकता हूं? अगर मैं जा सकता हूं तो फिर अल्लाह कादर मुतलिक नहीं है. और अगर नहीं जाऊंगा तो फिर ये आजमाइश नहीं है. देखिए, अल्लाह की हर स्टेटमेंट में एक तकरार है, जैसा कि मैं बता रहा हूं. अगर अल्लाह कादर चेक एंड मुतलिक मेट वाला है, हिसाब है ना डॉन साहब? सॉरी, चेक एंड मेट वाला हिसाब है ना अल्लाह का? चेक एंड मेट हो जाता है हाँ, अल्लाह अपने आर्ग्यूमेंट वो में. अपने आप को खुद ही चेकमेट करता है. लेकिन ये मल्टीवर्स को साबित नहीं कर सकता है. कैसे कर सकता है मल्टीवर्स को साबित? क्योंकि अल्लाह ने तकदीर लिखी है. कि अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारी मैंने मल्टीपल तकदीर लिखी है, तुम किसी भी जैसा तकदीर पे चल सकते हो. जैसा श्रोडिंगर्स, मल्टीवर्स के लिए अल्लाह को मल्टीपल तकदीरें लिखनी है और मैं उनमें से किसी भी तकदीर को पिक एंड चूज कर सकता हूं. अल्लाह ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हारे लिए डिफरेंट तकादीर लिख दी हैं, तकादीर लिख दी हैं, तुम जिसको चाहो एक्सेप्ट कर लो. अल्लाह ऐसा कभी भी नहीं कहता. कुरान की कोई एक भी आयत नहीं है, और बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि किसी एक भी सही हदीस में नहीं है कि अल्लाह कहे मैंने तुम्हारे लिए कई तकादीर लिख दी हैं, तुम उसमें से जिस तकदीर को चाहो एक्सेप्ट कर लो. कहीं नहीं. सो डोंट गिव मी मल्टीवर्स. ये आजकल के स्कॉलर्स हैं, मुझे पता है. आपके एक वेस्टर्न स्कॉलर है, उन्होंने इस टाइप की बकवास की थी, लेकिन वो हमारे कुरान की एक आयत दिए बगैर की थी. कुरान की अगर एक आयत दिए बगैर, हदीस एक भी दिए बगैर अगर आप ये बकवास कर लें तो ये सब कर सकते हैं सर. लेकिन कुरान और हदीस से साबित नहीं कर सकते. ये मेरा ओन बकवास है, किसी के पास नहीं. एज लॉन्ग एज वो आपका ओन बकवास है, वो दैट इज फाइन. अगर आप इस्लाम 2.0 क्रिएट करें और उसमें अपना कुरान लिख दें और उसके अंदर लिख दें कि अल्लाह ने मल्टीपल तकदीर बनाई है और आप उसमें से कोई भी तकदीर सेलेक्ट कर सकते हैं, देन दैट इज फाइन. उसका नाम है श्रोडिंगर्स इस्लाम. आप ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, ऐसा इस तरह के. सेकंड सर, अब बात वही आ गई. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक्स फॉर लीविंग इस्लाम, थैंक्स फॉर क्विटिंग इस्लाम. नाउ बहुत बहुत धन्यवाद आपके कि आपने इस्लाम को छोड़ा. सर देखिए, बात बताइए क्या है, दैट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम. अगर आपने इस्लाम को छोड़ दिया है तो फिर इस्लाम में रहो नहीं. क्यों? क्योंकि हमें चाहिए लोग जो कि फाइनली उठ के खड़े होके बोले कि हाँ मैंने इस्लाम छोड़ दिया, आई एम एन एक्स मुस्लिम. द प्रॉब्लम विद द एक्स मुस्लिम कम्युनिटी राइट नाउ इज कि हमारे पास ये जो 10 लाख एक्स मुस्लिम्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है ना, ये 10% है टोटल एक्स मुस्लिम से. जो 80-90% एक्स मुस्लिम है वो कहता ही नहीं है कि मैं एक्स मुस्लिम हूं. दिस इज द बिगेस्ट डिलेमा.
سو اگر آپ آلریڈی پاکستان سے باہر ہیں یا انڈیا میں ہیں یا انڈیا کے بورن وغیرہ ہیں تو بھائی پلیز اوپنلی بولو کہ آپ لوگ ایکس مسلم ہو. ڈونٹ سے کہ آپ لوگ مسلم ہو. ڈونٹ سے کہ آپ لوگوں نے ایک اپنا اسلام بنا لیا ہوا ہے. پلیز کم آؤٹ اینڈ سے یو آر این ایکس مسلم اوپنلی. دنیا کو بتاؤ کہ اسلام is the stupid, idiotic, utmost cultish movement created by one single person which has destroyed billions of humans in this world, which has killed billions of humans in this world, جنہوں نے ریپ کیا ہے billions of عورتوں کا اور بچیوں کا in this world. یار openly آ کے بولو بھائی. Don't claim yourself as a Muslim. سر ڈیڈی ممی ناراض ہو جائیں گے. اور ڈیڈی ممی کو اس طریقے سے نہیں بتاؤ جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں, ان کو پپو طریقے سے بتاؤ, لیکن دنیا کو تو بتاؤ نا یار. دکھنا چاہیے نا بھائی احمد صاحب, دکھنا چاہیے نا لوگوں کو. وہ بھی صحیح ہے. یہ اس آیت میں دوسرا جو آتا ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق. مجھے بتائیں کہ سبع سماوات جو ہیں اللہ نے جو 7 آسمان اور 7 زمینیں بنا دی ہیں, کیا آپ دنیا میں اس وقت 7 آسمان اور 7 زمینیں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں, بلکہ رادر یہاں پہ بلینز آف آسمان اور بلینز آف زمینیں. ہاں اوکے, 7 تو نہیں ہے. اس کا جو سیکنڈ آیت جو آ رہا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, یعنی کہ آپ ایگزسٹنس میں کچھ مسٹیک نہیں دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں مسٹیک ایگزسٹنس میں اس لیے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اللہ نے نہیں بنائی. نمبر 1 وہ کسی اور نے بنائی ہے. ٹھیک ہے, اس نے صرف کلیم کیا میں نے بنائی. میں کلیم کر سکتا ہوں کہ میں نے یہ دنیا اور آسمان بنائے ہیں اور آپ اس میں کوئی مسٹیک نہیں دیکھ سکتے. میں کلیم کر سکتا ہوں, راجر میں کلیم کر سکتا ہوں میرے اللہ نے یہ دنیا اور آسمان بنائے ہیں اور آپ اس میں کوئی مسٹیک نہیں کلیم کر سکتے. لیکن میں اس سے پہلے والے اسٹیٹمنٹ میں مسٹیک کلیم کر لیا کہ اللہ جب تو نے کہا نا 7 آسمان اور 7 زمین, یہیں پہ پرابلم آ گیا کیونکہ ہمارے نظام شمسی کے اندر ہی 8 آسمان اور 8 زمینیں ہیں, صرف ہمارے نظام شمسی میں, باقیوں کو چھوڑ دیں. اور ابھی ہم نے پلوٹو کو نکال دیا. بائی دا وے پلوٹو 15 سال ہو گئے ہیں ہمارے نظام شمسی کا پارٹ نہیں ہے, لیکن اب دوبارہ سائنسدان کہہ رہے ہیں نہیں ہم سے دوبارہ غلطی ہو گئی تھی, پلوٹو ہمارے نظام شمسی کا ہی پارٹ ہے. ابھی یہ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر سک رہے کہ پلوٹو پارٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر پلوٹو ہمارا پارٹ نکلا ہے دوبارہ سے تو 9 ہو جائیں گے, اور اگر پلوٹو پارٹ نہ نکلا تو ہم ابھی بھی 8 پہ ہیں. تو بچپن میں ہم 9 سیارے تھے ہمارے, اب 8 ہو گئے ہیں اور اب دوبارہ 9 ہونے والے ہیں. بٹ ونس اگین سائنس کین میک مسٹیکس, سائنس کین فکس دیئر مسٹیکس. پرابلم اس کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, جو اس میں مسٹیک ہے وہ ہے, اور وہ پڑھی ہوئی ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے, وہ بدلی نہیں جا سکتی. اور اللہ اگر اس دنیا زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں نہیں ہیں, بہت ڈھیر سارے آسمان اور زمینیں ہیں, اور ہو سکتے ہیں کئی بلینز آف ملینز ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے ماڈرن سائنس کے مطابق یہ جو 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں, اس میں جو 7 آسمان ہیں یہ آسمان کے 7 پرتیں ہیں جو ہمارے ایٹماسفیرک لیئرز ہیں, اور 7 زمینیں ہماری زمین کی پرتیں ہیں جو کہ 7 نہیں اصل میں زیادہ ہیں, لیکن آپ اس کو 7 پرتیں بنا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگ کرتے ہیں آج کل. دین یو ہیو another آیا which has a problem, جو کہتی ہے کہ اللہ نے نیئرسٹ ہیون کو ستاروں سے ٹانگا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ستارے آپ کے ہیں وہ ایٹماسفیئر کے اندر ہیں اور ایٹماسفیئر کی لوئسٹ لیئر کے اندر ہے. سو نو میٹر ہاؤ یو لک ایٹ اٹ, اکارڈنگ ٹو سائنس, سائنس اسلام کو ایسے ڈسٹروائے کرتی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ کوکیز کے اوپر جمپ کر کے اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے کہ اس کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی. اس کو کوکیز نظر آتے ہیں, وہ کوکی مانسٹر کی طرح اس کے اوپر چھلانگے مارتا ہے اور کوکیز ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. تو سائنس, وہ بھی 8ویں 9ویں جماعت کی سائنس, وہ اسلام کو اتنے آرام سے ڈسٹروائے کرتی ہے کہ آپ کو کوئی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی. اچھا, میں ایک سپر آیت ہے میں آپ سے پیش کرتا ہوں. وہ جی سپر آیت کون سی ہوتی ہے بھائی؟ سپر آیت ہے ان اللہ, سوری یہ نہیں ہے, ان اللہ مع الصابرین. ایک سیکنڈ صبر کیجیے پلیز. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس کا عبادت ہی کریں. ہم نے جنوں اور انسوں کو صرف اس لیے کریٹ کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں. جی اس کا بارے میں کام کر رہے وہ کیا ہوا؟ نہیں تو پھر اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے. اللہ کا کھانا عبادت ہے, اللہ کا فوڈ جو ہے وہ عبادت ہے. جی لیکن اس کا پیچھے ایک سٹوری ہے, وہ جو ابن جریج کر کے ایک تبع تابعین تھا,
اس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا اور تفسیر کیا تھا اور کہا تھا کہ صحابی لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ کیا 24/7 ہم لوگ عبادت میں ہی رہنا ہے؟ اور رسول اللہ نے بولا نہیں، آپ یہ آیت کو ایسا پڑھو کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون. اوکے پرفیکٹ. چینج کر دیا پھر رسول تو اللہ نے. قرآن چینج ہو گیا نا، تو قرآن چینج ہو گیا. اللہ نے بولا لیعبدون، محمد نے کہا لیعبدون کو لیعرفون کر دو. تو اس کا مطلب ہے قرآن کا اللہ یا تو اپنی بات نہیں بتا سکتا تھا، یعنی یا پھر محمد نے ہی لکھا تھا، وہ بعد میں چینج کر رہا تھا. تو اسی وجہ سے قرآن کے ورژنز نکلے تھے سر. کریکٹ. سو پھر واپس پوچھیں رسول اللہ کو، پھر کیسا عرفان کریں اللہ کو جو ہم کو نہیں دکھتا ہے. پھر رسول اللہ نے کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو ہاں یہ پھر یہ تو تھوڑا ڈیپ ہے نا یہ آیت. نہیں کیسے ڈیپ ہے، کیسے ڈیپ ہے؟ نفس یعنی کہ جو A is equal to B, B is equal to C, C is equal to A. What is nafs? What is nafs? What is nafs? Self. Self is nafs. تنقل نفس ذائقۃ الموت. اور اللہ کا تو اپنا بھی نفس ہے. قرآن کہتا ہے کہ قرآن عیسیٰ سے بات کرتا ہے اور عیسیٰ کہتا ہے کہ تیرے نفس کو بھی پتا ہے اور میرے نفس کو بھی پتا ہے کہ میں نے یہ والی بات نہیں کی. وہ کون سی آیت تھی یار؟ ایک سیکنڈ یار، چیپٹر 5 کی 116 ہے میرے خیال میں. جی 5 کی 116 دیکھتے ہیں، میرے خیال میں یہیں پہ ہے. یہ دیکھیں اس کا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم یہاں پہ یہ دیکھیں تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا. تیرے نفس کو اور میرے نفس کو، تو پھر اللہ کا بھی نفس ہے. تو اینڈ کیا بنتی ہے پھر گیم؟ اگر نفس ہیومنز ہیں، انسان ہیں، ہم ہیں، تو پھر نفس کی تو گیم ہی خراب ہو گئی یہاں پہ. اور پھر کلو نفس ذائقۃ الموت کی یہاں پہ موت ہو گئی. اور اگر آپ نے اپنے نفس کو تعارف کرنا ہے اور اللہ کا تعارف ہوگا، پھر اللہ کا تعارف تو نہیں ہوگا، پھر آپ خود اللہ ہو گئے، کیونکہ آپ کا نفس اللہ ہے. کیونکہ آپ کے نفس کو کرنے سے اللہ کے نفس کو مل رہا ہے. تو پھر ہر انسان میں نفس ہے، تو پھر الحمدللہ ہندو بن جاؤ. ہندو کہتا ہے ہر انسان میں اللہ دکھتا ہے. اسی لیے وہ بندہ نے بولا تھا انا الحق کر کے، وہ جو حلاج بے شک، اور اسی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج کر دیا تھا نا. ہاں وہ تو جو بندہ بولے گا کہ وہ انا الحق، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو دیر یو گو، he is basically accepting the Hindu ideology. جی بالکل کریکٹ. تھینک یو سو اچھا جی، مچ. میں نیکسٹ ٹائم زیادہ امیونیشن لے کے آتا ہوں آپ کو. ایمونیشن بھی لے کے آنا ہے، ایکس مسلم بنا یار، بات سے کرو یار، کہہ رہا ہے ایمونیشن لانا ہے. جی سائل نہیں، جو بہت لوگ ڈر رہے ہیں پوچھنے کے لیے، وہ میں لے کے آ رہا ہوں. میں ابھی نیکسٹ ٹائم لے کے آتا ہوں. اب میں بھی شاید کچھ ڈاؤٹ میں آپ شیک ہو جائیں گے. ہم لوگ شیک ہو جائیں گے. ہاں ہو سکتا ہے. ابھی فی الحال مجھے وہ لگ رہی ہے. میرا امتحان مت لینا، پھر ایسا کرنا کہ قرآن کی صورتیں اور آیتیں نمبر یاد کر کے آنا. ایسے ہوا میں نہ بولنا، پھر مجھے ڈھونڈنا پڑ جاتا. کریکٹ اوکے ٹھیک ہے سر. تھینک یو ویری مچ. لیکن اگر نیکسٹ ٹائم میں تم فنش ہوئے تو تم نے کہنا ہے کہ الحمدللہ میں اپنی والدہ اور والد صاحب کے پاس جا رہا ہوں اور ان کو اسلام کی بتا رہا ہوں. اوکے انشاءاللہ نہیں بس یہ سمجھ کے آنا. انشاءاللہ نہیں کہنا. انشاءاللہ تو کہا اس لیے جاتا ہے کہ بات پوری نہ کرنی ہو. آپ کی شرع یہ کہتی ہے کہ جب بھی بات کرو اینڈ میں انشاءاللہ کہہ دو، کیونکہ اگر تم نے وہ بات پوری نہ کی تو پھر اللہ پہ جائے گا کہ اللہ نے چاہا نہیں تھا اس لیے بات پوری نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ کا لفظ جب میرے ساتھ کہہ کے جاتا ہے، اس کا مطلب جھوٹ بول کے جا رہا ہے. سر آپ سب سے بڑا مفتی آپ ہی ہیں. شروڈنگر کا ریلیجن کا سب سے بڑا مفتی آپ ہی ہونا چاہیے. الحمدللہ تمام نعم اللہ کے لیے. اللہ کا کتا 1400 سال سے اس نے کچھ نہیں کھایا، کیونکہ 1400 سال پہلے ہی زمین پہ اترا تھا، ایک بندے کو کھایا تھا، اس کے بعد سے ابھی تک بھوکا ہے. اللہ کا ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے. 1.5 دن ہو گیا اس نے کچھ نہیں کھایا. تمام لوگ الحمدللہ ڈیلی کیا کریں تاکہ اللہ کو ہیم پہنچے، وہ اپنے کتے کو ہیم کھلا سکے. کتا بہت بھوکا ہے اللہ کا. جی حضرت. تھینک یو ویری مچ سر. تو آپ لوگوں نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دے، شیئر کر دے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے. میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں.